बॉलीवुड की नई स्टार उन्नया पांडे और अदाकार इविश्मान खुराना की आने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। ड्रीम गर्ल 2 में उन्नया पांडे और इविश्मान खुराना एक साथ काम करते हुए ऑन स्क्रीन डेब्यू करेंगे। इविश्मान खुराना इस कॉमेडी में 2 किरदार अदा करते नजर आएंगे, जिनमें से एक किरदार पोचा नामी लड़की का है। फिल्म में कॉमेडी का तड़का पारीश रावल अपनी अदाकारी से लगाएंगे। फिल्म की डायरेक्शन राज शंडाला ने की है, जबकि शोभा और एकता कपूर उसके प्रोड्यूसर हैं। 25 अगस्त को कॉमेडी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 भारत के सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आजकल रोबोट हर शोबा जिंदगी में मुतारफ कराए जा रहे हैं, लेकिन क्या अब जानते हैं कि एक रोबोट इंसान को कत्ल भी कर चुका है। तेज रफ्तार तरक्की में जब हर शोबे में रोबोट मुतारफ कराए जा रहे हैं और उन्हें इंसानियत के लिए खतरनाक करार दिया जा रहा है, मगर दुनिया में एक रोबोट ऐसा भी है जो हकीकत में इंसान को कत्ल कर चुका है। अगर आप नहीं जानते तो हम इस कातिल रोबोट के बारे में आपको बताते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि रोबोट के हाथों इंसान का ये कत्ल आजकल के दूर नहीं बल्कि 3 दहाई कबल 1979 में हुआ था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपनी नौयत का इंसानी कत्ल का ये अनोखा वाक़या अमरीकी रियासत मिशिगन के शहर फ्लैट रॉक में 25 जनवरी 1979 को पेश आया, जब रॉबर्ट विलियम्स नामी एक फैक्ट्री मुलाजिम रोबोट का शिकार बना। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड मोटर कंपनी ने गाड़ियों के मखसूस पुर्जे गिनने के लिए एक 5 मंजिला रोबोट मुकर्रर था, जो एक बाजू पर मुश्तमिल मशीन और 1 टन वजनी थी, लेकिन वो रोबोट मुसलसल गलत रीडिंग दे रहा था। इस मसले के हल के लिए 25 जनवरी 1979 को फैक्ट्री के 25 साला मुलाजिम रॉबर्ट विलियम्स को कंपनी के कास्टिंग प्लांट में शेल्फन यूनिट में गाड़ियों के मखसूस पुर्जे गिनने के लिए भेजा गया। विलियम्स पुर्जे गिनने के लिए जैसे ही ऊपर चढ़ा, इसी दौरान मशीन भी चल पड़ी और इसका 1 टन वजनी बाजू मजदूर का सर कुचल गया, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत वाक़े हो गई। लेकिन मशीन तो एहसासात से आरी होती है, इसलिए मज़कूरा कातिल रोबोट ने अपना काम जारी रखा और विलियम्स की लाश आधे घंटे तक वहीं पड़ी रही। जब फैक्ट्री के बाकी कारकुन वापस आए तो अपने साथी को मुर्दा हालत में वहां पाया। रॉबर्ट विलियम्स के खानदान ने रोबोट बनाने वाली कंपनी लैटन इंडस्ट्रीज पर मुकदमा दायर किया और $10 मिलियन ज़र तलाफी वसूल किए। स्टंट करना जान ले गया खतरों का खिलाड़ी हांगकांग में 68 मंजिला इमारत से गिरकर हलाक हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी खिलाड़ी रेमी लोसिडी खतरनाक स्टंट के दौरान 721 फुट की बुलंदी से गिर गया। रेमी बुलंदोबाला इमारत से कूदने का स्टंट अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने के लिए कर रहे थे। 30 साला रेमी लोसिडी हांगकांग के ट्रिगेंटर टावर कम्प्लेक्स पर थे जब वो मुबैना तौर पर फंसकर इमारत से लटकने के बाद गिरकर मर गए। तफ्तीशकारों के मुताबिक लोसिडी इमारत में पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड को बताया कि वो 40वीं मंजिल पर अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक लोसिडी के बारे में ख्याल है कि वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर गए और गिरने के बाद लटक कर इमारत की बाहर वाली साइड पर फंस गए और खिड़की बजाने लगे, जिससे अंदर मौजूद एक घरेलू मुलाजिमा हैरान रह गई। इसके बाद स्टंटमैन का तवाज़ुन खो गया और वो जमीन पर गिरने के बाद फौरन जान से चले गए। अपनी मौत से कुछ देर कबल लोसिडी ने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर हांगकांग स्काईलाइन की एक तस्वीर पोस्ट की थी। रिपोर्ट के मुताबिक लोसिडी ने अब तक बल्गारिया, पुर्तगाल, फ्रांस, यूक्रेन और दुबई जैसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टंट किए। इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर में उन्हें दुबई में शेख जैद रोड पर एक फलक बोस इमारत की चोटी पर खड़े देखा जा सकता है। लोसिडी ने 2016 में फलक बोस इमारतों पर चढ़ना शुरू किया। इसके बाद से उन्होंने दुनिया भर का सफर किया और मुख्तलिफ किस्म के स्टंट करने की कोशिश की। जुल्म व सितम पर मबनी एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आ गया है। इराक में एक बेरहम बाप ने अपनी जवान बेटी को लोहे की जंजीरों से जकड़कर 1 माह तक कैद किए रखा। किरकुक गवर्नरी में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ऐसी तस्वीर वायरल हुई हैं जिनमें मकामी पुलिस एहलकार को एक नौजवान लड़की को जंजीरों से आज़ाद करते हुए दिखाया गया है।
اس حوالے سے میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ خاتون کو اس کے بے رحم اور شفاق والد نے تقریباً 30 دنوں تک اپنے گھر میں قید کر رکھا تھا۔ اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئیں اور لڑکی کو آزاد کرا دیا۔ کرکک پولیس کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مقامی پولیس کو مصدقہ خفیہ اطلاع ملی کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو گھر کے اندر قید کر رکھا ہے اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو زنجیروں میں جکڑ کر تالا لگایا ہوا ہے۔ والد نے خاندانی وجوہات کی بنا پر بیٹی کو قید کر رکھا تھا۔ پولیس فوری طور پر اس گھر پر پہنچ گئی اور لوہے کو کاٹنے کے لیے ایک ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے نوجوان خاتون کو تالا کاٹ کر آزاد کیا اور اسے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے مذکورہ خاتون کے والد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد مقدمہ عدالت منتقل کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ عراق میں گھریلو تشدد کے واقعات 15,000 سالانہ سے تجاوز کر گئے ہیں۔ گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے ایک بل حکومتی کابینہ نے سال 2020 میں منظور کیا تھا، لیکن اس بل کو تاحال پارلیمنٹ سے منظور نہیں کرایا جا سکا۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر کرکٹ بورڈ میں معاملات خراب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ سرفراز نواز نے اپنے خط میں کہا کہ پی سی بی سے جانے والے نجم سیٹھی اب بھی کرکٹ بورڈ کے معاملات میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ بات بین الاقوامی سطح پر بھی مشاہدے میں آئی ہے کہ اندرونی سیاست ہو رہی ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر نے کہا کہ بورڈ میں تبدیلی کا فیصلہ وزیر اعظم اور کابینہ نے مشترکہ طور پر کیا، جو سابق عہدیداران نجم سیٹھی اور شکیل شیخ کو ہضم نہیں ہو رہا۔ سرفراز نواز کا کہنا ہے کہ موجودہ پی سی بی مینجمنٹ کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ پیٹرن آپ کے معاملات دیکھنے سے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ جیسے میگا ایونٹس کے معاملات اچھے انداز میں ہوں گے۔ سرفراز نواز نے کہا کہ جونیئر ورلڈ کپ اسکواش چیمپئن کے لیے کیش ایوارڈ کا اعلان قابل ستائش ہے۔ 8 اگست 2003 کو ریلیز ہونے والی بالی ووڈ کی سپر ہٹ فلم کوئی مل گیا کو بھارت میں ایک بار پھر ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کوئی مل گیا کو دوبارہ ریلیز کرنے کا فیصلہ 20 سال مکمل ہونے پر کیا گیا۔ 2 دہائی قبل معروف ڈائریکٹر راکیش روشن نے یہ فلم بنائی تھی، جس میں مرکزی کردار ان کے بیٹے ہرتک روشن اور پریتی زنٹا نے کیا تھا۔ فلم میں دیگر کرداروں میں ریکھا، رجت بیدی اور پریم چوپڑا شامل تھے، جبکہ کئی چائلڈ آرٹسٹ بھی فلم کا حصہ تھے۔ ڈائریکٹر راکیش روشن نے اس حوالے سے بھارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا، یہ فلم ایک بار پھر 4 اگست کو بھارت کے 30 شہروں کے سنیما گھروں میں ریلیز ہو رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلم کو ریلیز کرنے کا مقصد نئی نسل کو جادو سے متعارف کروانا ہے، جبکہ والدین خود بھی اسے دیکھ کر اپنی 20 سال پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ راکیش روشن کے مطابق یہ ان تمام مداحوں کے لیے 20 سال مکمل ہونے کا تحفہ ہے، جو اب تک اس سائنس فکشن فلم کو فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک لوگ اس فلم کے سحر میں مبتلا ہیں، جس کا اندازہ سوشل میڈیا پر فلم میں ایلین کے کردار، جادو اور دھوپ سے متعلق میم سے لگایا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا میں دن دہاڑے لڑکی سے نازیبا حرکت کا ایک اور واقعہ پیش آیا، جس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ لڑکی سے نازیبا حرکت کا سارا واقعہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا، جس میں موٹر سائیکل سوار کو لڑکی سے نازیبا حرکت کرتے دیکھا گیا۔ فیڈرل بی ایریا سے موصول ویڈیو میں راہ چلتی لڑکی کا موٹر سائیکل سوار کو پیچھا کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ لڑکے نے راہ چلتی لڑکی سے نازیبا حرکت کی اور موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا نکل گیا۔ خیال رہے کہ شہر میں ایک ماہ کے دوران خواتین کو ہراساں کرنے کے 3 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل گلستان جوہر میں بھی 3 جولائی کو اسی قسم کا واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں ملزم نے راہ چلتی لڑکی کو ہراساں کیا، لیکن وہ اب تک گرفتار نہ ہو سکا۔ بعد ازاں 18 جولائی کو اورنگی ٹاؤن میں بھی ایسی ہی نازیبا حرکت کی گئی تھی، جس کے اوباش تاحال پکڑے نہ جا سکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والی دہشت گردی میں جماعت الحرار اور داعش کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور بھتے کے واقعات پر دی گئی بریفنگ کے دوران انکشاف ہوا کہ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی سے بھی بھتہ مانگا گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا کہ دہشت گردی کے واقعات میں غیر قانونی سم اور موبائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔
بریفنگ میں یہ انکشاف سامنے آیا کہ صوبے میں ہونے والی دہشت گردی میں جماعت الحرار اور داعش ملوث ہے۔ دہشت گردی میں افغان شہریوں اور ٹیلی گرام کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کمیٹی نے پی ٹی آئی اور نادرا سے سم رجسٹریشن کی تفصیلات مانگ لی ہیں اور ساتھ ہی پی ٹی اے کو غیر قانونی سم کا استعمال روکنے کی ہدایات کی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم وقت پر حکومت چھوڑ رہے ہیں، اس لیے الیکشن نہ ہونے کا جواز نہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کوشش ہے بروقت انتخابات ہوں، نگران حکومت کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ باجوڑ دھماکہ قومی سانحہ ہے، اس پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے۔ سربراہ پی ڈی ایم نے مزید کہا کہ ہم نے آپے سے باہر نہیں ہونا، دہشت گردی کا جواب دہشت گردی سے نہیں دینا، سیاسی قوت اور برداشت کے ساتھ یہ جنگ جیتیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش ہوئے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بتایا، کل میں سمجھا کہ مجھے ایک ریکارڈ ملا ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ فائل میں دونوں ریکارڈ موجود تھے۔ شعیب شاہین نے کہا کہ ذاتی حاضری سے استثناء کی درخواست ہے، جس پر ممبران الیکشن کمیشن نے پوچھا کہ اگلی سماعت پر آ جائیں گے۔ شعیب شاہین نے جواب دیا، کوشش ہوگی۔ وکیل عمران خان کا کہنا تھا کہ اگلی سماعت ستمبر میں رکھ لیں، ہماری چھٹیاں ہیں آج کل، جس پر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا اگست کی تاریخ لیں، پھر ہم مصروف ہو جائیں گے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کے نمائندے نے کہا کہ مجھے ایک ریکارڈ چاہیے، دونوں ریکارڈ ای سی پی کے پاس تیار تھے۔ وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیکل چیک اپ کے لیے اسپتال جانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ان دنوں سے روزانہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں۔ ممبر کمیشن نے کہا کہ آج تو چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنا تھی، کیس کی سماعت 22 اگست تک ملتوی کر رہے ہیں، 22 اگست کو ہی فرد جرم عائد کریں گے۔ فرد جرم عائد کرنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی حاضری لازمی ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کی منظوری دی جاتی ہے تو نئی حلقہ بندیاں کرنا ہوں گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ الیکشن 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں، کیونکہ 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں تو پرانی مردم شماری پر کرانا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کا حتمی فیصلہ تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 12 اگست کو حکومت کی مدت مکمل ہو رہی ہے، نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات میں جانا ہے۔ عوامی مینڈیٹ سے لیس حکومت 5 سال حکومت کرے گی، انتخابات میں تاخیر کا کوئی جواز نہیں۔ نجی ٹی وی کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ مردم شماری ہوئی ہے تو اسی پر انتخابات ہونے چاہیے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ انتخابات کرائیں گے۔ مردم شماری کے نتائج مکمل ہونے پر مشترکہ مفادات کونسل میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے نواز شریف سے مشاورت مکمل ہو گئی، قائد حزب اختلاف سے مشاورت کروں گا، پاکستان کی معاشی صورتحال کو آگے لے کر جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر سے مشاورت آئین کا تقاضا ہے، پر امید ہوں اپوزیشن لیڈر مل کر نگران سیٹ اپ کا فیصلہ کریں گے۔ الیکشن میں مسلم لیگ کا امیدوار نواز شریف ہے۔ سندھ پولیس جدت کی جانب گامزن ہے، کراچی کے مختلف علاقوں میں چہرے شناخت کرنے والے کیمرے لگا دیے گئے۔ جرائم پیشہ افراد ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ رش والی جگہ پر پولیس کو اگر وہ چکمہ دے بھی دیں تو کیمرے کی آنکھ انہیں دیکھ رہی ہے۔ چہرے شناخت کرنے والے یہ کیمرے ان کا چہرہ پولیس کے پاس موجود کرمنل ریکارڈ سے میچ کریں گے اور الرٹ جاری کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ان کیمروں کی مدد سے جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے میں مدد ملے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سندھ بھر کے ٹول پلازوں پر فیشل ریکگنیشن کیمرے لگا دیے گئے ہیں۔ پولیس ہیڈ آفس میں قائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے بھی ان کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پڑھنے والے کیمرے بھی نصب کر دیے گئے ہیں، جس سے نہ صرف جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کی شناخت ہو سکے گی بلکہ اگر کوئی کرمنل شہر سے باہر جا رہا ہو یا شہر میں آ رہا ہو تب بھی پولیس کے پاس الرٹ میسج آ جائے گا۔ جرائم پیشہ افراد چاہے کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہوں، لیکن جدید ٹیکنالوجی کے آگے ان کی چلنے والی نہیں ہے۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے اور 6 جنوری 2021 کے کیپٹل ہل حملے کے الزامات پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق 2020 کے صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کا کیس منطقی انجام کی جانب بڑھنے لگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فرد جرم میں ڈونلڈ ٹرمپ پر کار سرکار میں مداخلت کی کوشش، امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش اور حقوق پامال کرنے کی سازش کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ فرد جرم عائد ہونے سے قبل سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سامنے آیا تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سنا ہے اسپیشل کونسل جیک اسمتھ آج مجھ پر جعلی فرد جرم عائد کریں گے۔ جعلی فرد جرم 2024 کے صدارتی الیکشن میں مداخلت ہے۔ تاہم فرد جرم عائد ہونے کے بعد اسپیشل کونسل جیک اسمتھ نے کہا کہ عدالت سے ٹرمپ کے خلاف صدارتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے کیس کی تیز سماعت کا کہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے حامیوں کو جھوٹ کی بنیاد پر کیپٹل ہل پر حملے کے لیے اکسایا گیا تھا۔ صدر بائیڈن کی کامیابی کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کیپٹل ہل پر چڑھائی کی گئی۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے میں بارشوں کے باعث ہونے والے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی۔ بلوچستان میں مونسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے محکمہ PDMA کی رپورٹ کے مطابق لورالائی میں 2 بچوں کی سیلابی ریلے میں بہہ جانے کے بعد بلوچستان میں مونسون بارشوں سے ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ PDMA کی رپورٹ کے مطابق لورالائی میں 3، صوب اور نصیر آباد میں 2 افراد ہلاک ہوئے۔ آواران، قلعہ سیف اللہ، خزدار، ڈیرہ بگٹی، بیشین، کیج اور جھل مگسی میں بارشوں کے باعث ایک ہلاکت ہوئی۔ بارشوں سے صوبے میں 14 افراد زخمی بھی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بارشوں سے صوبے میں 332 مکانات مکمل اور 334 جزوی طور پر تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ صوبے میں 8 کلومیٹر روڈ بہہ گیا، جبکہ 320 سولر پلیٹس کو نقصان پہنچا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منظور وسان نے قوم کو ڈراؤنا خواب دکھا دیا۔ منظور وسان کا کہنا ہے کہ عام انتخابات وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے، امکان ہے نگران سیٹ اپ 2 سال تک چلے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں پیش گوئی کی کہ نگران وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ سیاسی نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوئے تو پرانی مردم شماری پر ہی ہوں گے۔ انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ ہمیں 90 دن کی الیکشن مہم کو ٹارگٹ کر کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ نگران وزیر اعظم کو تعیناتی کے لیے مشاورت کا حتمی راؤنڈ آج سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ اتحادی جماعتیں مجوزہ ناموں کا ایک دوسرے کے ساتھ باقاعدہ تبادلہ کریں گی۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحاد کی جانب سے نگران وزیر اعظم کے لیے 5 سے زائد ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے مجوزہ نام سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کریں گے۔